नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में क्या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, उनकी पाकिस्तान वापसी के मुतल्लिक क्या पेशरफ्त हुई है, पिछले 48 घंटों के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है, मरियम नवाज ने इसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन दिया है, लंदन में एक पाकिस्तानी के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस पहुंचने की कहानी क्या है, इस मामले का मियां नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है और पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुतल्लिक एक बड़ी खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में क्या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के सेक्रेटरी इसहाक डार के मुतल्लिक 3 दिलचस्प हकाइक से आगाह करते हैं, क्योंकि उनका केस मियां नवाज शरीफ के केस से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है। तो मामला यह है कि इसहाक डार एक बड़े ही पुरअसरार तरीके से पाकिस्तान से फरार हुए थे, जिसके मुतल्लिक अब कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं और इन तफसीलात के मुताबिक ताजिकिस्तान में एक बहुत मामूली नौयत की कॉन्फ्रेंस होनी थी। इसहाक डार उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करनी थी और इस हवाले से ऐलान भी कर दिया गया था कि ये एक बहुत ही मामूली नौयत की कॉन्फ्रेंस है और इसहाक डार इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि इसहाक डार को उनके किसी मुखबर ने, जो किसी इदारे में मौजूद था, उस मुखबर ने उनको इत्तला दी कि उनके खिलाफ भी करप्शन के जो केसेस हैं वो खोलने की तैयारी कर ली गई है। मियां नवाज शरीफ नाअहल हो चुके थे और शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये जो मुखबरी की गई, इस मुखबरी के बाद आखिरी लम्हात में इसहाक डार ने ताजिकिस्तान में उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया, यानी वो कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पहले शरीक नहीं होना था और उसके बाद उन्होंने ताजिकिस्तान जाने के लिए खिलाफ ज़ाब्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जो सरकारी तैयारा था, जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ज़ेरे इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल किया और उस तैयारे के ज़रिए खिलाफ ज़ाब्ता वो ताजिकिस्तान पहुँच गए। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार ने ताजिकिस्तान में अपना क़याम बढ़ाया और फिर हैरान कुन तौर पर वो वहाँ से पाकिस्तान वापस नहीं आए, बल्कि वहाँ से वो बरतानिया चले गए और आज तक वापस नहीं आए। और जो तैयारा था प्राइम मिनिस्टर का शाहिद खाकान अब्बासी का, वो खाली वापस आया और इस तरह से करोड़ों रुपए के अलग अखराजात भी कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करने पड़े। और इसहाक डार ने इस वक्त बरतानिया में ख़ुद को बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसा शख्स डिक्लेयर कर रखा है जिसकी कोई रियासत या कोई मुल्क नहीं, या आप कह सकते हैं कि इसहाक डार ने ऑफिशियली और सरकारी तौर पर यह मौक़िफ़ अपना रखा है कि उनकी रियासत और उनका जो मुल्क है उसने उनसे शहरियत छीन ली है और इसहाक डार ने खुद को वहाँ पर स्टेटलेस डिक्लेयर कर रखा है। और उसकी एक ख़ास वजह है, और वो वजह यह है कि इसहाक डार और उनकी जो अहलिया हैं उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी सफारती पासपोर्ट थे। उन्हें ये सफारती पासपोर्ट आज से कोई 11 साल पहले जारी किए गए थे। इसहाक डार और उनकी अहलिया को ये सफारती पासपोर्ट उस वक्त जारी किए गए थे जब वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बने थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा इसहाक डार की सेनेटरशिप मुअत्तल की और जब इसहाक डार अदालतों से मफरूर करार पाए, तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इसहाक डार से कहा कि वो अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर करें, लेकिन इसहाक डार इससे गुरेज करते रहे। उसके बाद मजबूरन हुकूमत पाकिस्तान ने इसहाक डार और उनकी अहलिया के जो सफारती पासपोर्ट थे उनको कैंसिल कर दिया, और इसहाक डार इस वक्त बरतानिया में ख़ुद को पनाहगज़ीन करार दे चुके हैं, क्योंकि उनका ज़ाहिर है कि पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया था। और पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद इसहाक डार के पास
برطانیہ میں رہنے کے لیے آخری آپشن یہ بچا تھا کہ وہ سیاسی پناہ کی وہاں پہ درخواست دے دیں۔ انہوں نے برطانیہ میں یہ درخواست دی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ درخواست منظور ہو چکی ہے، یعنی وہ باضابطہ طور پر برطانیہ میں سیاسی پناہ لے چکے ہیں اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کرپشن کے کیسز میں سزاؤں سے بچنے کے لیے کہ اگر وہ پاکستان گئے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے متعلق لندن سے کیا اہم اور بڑی خبر آئی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کے پاس بھی ایک سفارتی پاسپورٹ تھا، بالکل اسی طرح جیسے اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ کے پاس سفارتی پاسپورٹس تھے، اور میاں نواز شریف کا جو پاسپورٹ تھا اس کا نمبر تھا BV512863 یعنی 512863، اور یہ پاسپورٹ انہیں 18 فروری 2016 کو جاری کیا گیا تھا۔ اس پاسپورٹ کی جو کل میعاد تھی وہ 5 سال تھی اور یہ میعاد فروری 2021 میں ختم ہو گئی، اور اس وقت میاں نواز شریف ایک ایکسٹینڈڈ ویزے پر برطانیہ میں مقیم تھے۔ پاکستانی حکومت نے ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کیا اور ان کا جو پچھلا ویزا ہے وہ بھی پچھلے سال 18 نومبر کو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ویزے میں توسیع کے لیے ایک درخواست دی جسے ہوم آفس نے مسترد کر دیا تھا۔ نومبر 2020 میں ان کا جو ایکسٹینڈڈ ویزا تھا وہ آفیشلی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے ویزے میں توسیع کی درخواست دی تھی ہوم آفس میں، اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور اب میاں نواز شریف نے اس فیصلے کے خلاف ہوم آفس میں اپیل دائر کر رکھی ہے، جس پر ابھی کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی مثبت فیصلہ ہوم آفس کی جانب سے نہیں آیا۔ اب ایک طرف یہ صورتحال تھی اور دوسری جانب برطانیہ میں ایک پاکستانی شہری نے برطانوی وزیراعظم کے آفس تک رسائی حاصل کر لی، اور یہ جو شہری تھا یہ برطانوی رکن پارلیمنٹ سٹیون ٹمز کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور بظاہر یہ جو شہری ہے اس کے نظریات کی اگر بات کریں، اس کے خیالات کی بات کریں تو اس کے خیالات اور نظریات تحریک انصاف سے ملتے ہیں، اور اس شہری کو شکایت یہ تھی کہ برطانوی حکومت میاں نواز شریف کو آخر کیوں ڈیپورٹ نہیں کر رہی۔ خاص طور پر یہ شکایت اس حوالے سے تھی کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کر کے آخر پاکستان کے حوالے کیوں نہیں کیا جا رہا، اور اس شہری کا جو نام بتایا گیا وہ خالد لودھی بتایا گیا، اور خالد لودھی کا موقف یہ تھا کہ میاں نواز شریف پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، انہیں پاکستانی عدالتیں سزا بھی سنا چکی ہیں۔ میاں نواز شریف کے خلاف ایک عدالتی ڈوسیئر بھی برطانوی حکام کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اس ڈوسیئر میں میاں نواز شریف کے خلاف ہونے والے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی نقول بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی عدالتوں نے میاں نواز شریف کو اشتہاری اور مفرور بھی قرار دے رکھا ہے۔ یہ موقف جو ہے وہ خالد لودھی نے اپنایا، اور سٹیون ٹمز کے ذریعے انہوں نے برطانوی وزیراعظم کے آفس سے رابطہ بھی کیا۔ اب یہاں انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ جب پاکستانی عدالتوں نے میاں نواز شریف کے وارنٹ جاری کیے اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام کو یہ ہدایات کی گئیں کہ ان وارنٹس کی آپ نے تعمیل کروانی ہے، تو اس پر کیا ہوا تھا؟ اس پر ہوا یہ کہ جو پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام ہیں وہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے چکر لگا کر تھک گئے۔ 3 مرتبہ انہیں وہاں پر 10-15 منٹ کھڑا ہونا پڑا، وہاں ایک عجیب قسم کا تماشا بھی ہوتا رہا، لیکن میاں نواز شریف کی جو لندن والی رہائش گاہ ہے وہاں سے نہ تو ان کے کسی اہل خانہ نے نہ ان کے کسی ملازم نے ان وارنٹس کو وصول کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان وارنٹس کی تعمیل کروانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور حکومت پاکستان نے اور جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام ہیں انہوں نے تو برطانوی حکام سے بھی کہا تھا کہ ہماری مدد کی جائے ان وارنٹس کی تعمیل کروانے میں۔ بہرحال اسی پوری صورتحال میں جو پاکستانی شہری جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا یعنی خالد لودھی، انہوں نے اپنے علاقے کے جو برطانوی رکن پارلیمنٹ تھے سٹیون ٹمز، ان سے رابطہ کیا، ایک خط ان کے حوالے کیا، اور یہ جو خط تھا یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو خالد لودھی کا موقف تھا اس پر مبنی تھا، اور اس خط میں میاں نواز شریف کو لندن سے بے دخل کرنے کی درخواست کی گئی تھی، میاں نواز شریف کو لندن سے ڈیپورٹ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، اور سٹیون ٹمز نے
یہ خط جو خالد لودھی کا تھا، اس خط کو برطانوی وزیراعظم کے آفس تک پہنچایا، اور اس کے بعد یہ جو خط تھا جب برطانوی پرائم منسٹر کے آفس تک پہنچا تو برطانوی حکومت کو اس کا جواب دینا پڑ گیا، اور اس جواب میں یہ کہا گیا کہ برطانوی حکومت کسی کو بھی غیر قانونی طور پر تحفظ نہیں دیتی، اور یہاں سے اصل میں میاں نواز شریف کے لیے پہلی مرتبہ لندن میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہوئیں، یعنی ان کا جو ویزے کا سٹیٹس تھا اور ان کے جو قیام کا سٹیٹس تھا وہ پہلی مرتبہ اس خط کے ذریعے چیلنج ہونا شروع ہوا۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک بڑی خبر آئی ہے، اور میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات بھی کیے گئے ہیں، اور یہ انکشافات ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے ہوم آفس میں، یہ دائر ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ہوم آفس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مثبت رد عمل بھی نہیں آ رہا، اور دوسری جانب میاں نواز شریف کی جو قانونی ٹیمیں ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہوم آفس کی جانب سے آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جو اضافی شواہد اور جو اضافی دستاویزات اپنی اپیل کے ساتھ منسلک کیے تھے، ہوم آفس نے ان اضافی شواہد اور ان اضافی دستاویزات کا بغور جائزہ لے لیا، لیکن ہوم آفس ان اضافی دستاویزات اور اضافی شواہد سے بھی مطمئن نہیں، تو لہٰذا اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالت سے بھی آپ کو ریلیف ملنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے پاس صرف یہی آپشن ہوگا کہ آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست تیار کریں، بالکل اسحاق ڈار کے پیٹرن پر، اور جس طرح سے اسحاق ڈار نے سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی، اور اس صورت میں آپ کو یہاں سیاسی پناہ مل سکتی ہے اور آپ پاکستان جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ صورتحال تھی، دوسری جانب حکومت نے کچھ کلیدی فیصلے کیے میاں نواز شریف کے متعلق، اور ان کو واپس لانے کے متعلق، ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی وہاں پہ اس حوالے سے بھی، اور ان کا جو ویزا کیس تھا اس حوالے سے بھی، کیونکہ اس پوری سچویشن میں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کا ایک خط بھی سامنے آ چکا تھا، جس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یہ کہہ چکی تھی کہ میاں نواز شریف جن حالات میں پاکستان سے برطانیہ گئے تھے، اور جس طرح کے میاں نواز شریف کے اوپر کیسز ہیں، جس طرح سے پاکستانی عدالتوں نے میاں نواز شریف کو مفرور قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، اور میاں نواز شریف نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد جس طرح سے پاکستان جانا تھا، اور اس وقت میاں نواز شریف کا برطانیہ میں کیا سٹیٹس ہے، ان تمام حقائق سے نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے وہ بھی آگاہ ہے۔ تو یہ جو پوری سچویشن جو ایک پیچیدہ صورتحال میاں نواز شریف کے لیے ڈیولپ ہو رہی تھی، اسی صورتحال میں 2-3 بڑے انکشافات ہوئے ہیں، اور حکومت کی جو اعلیٰ ترین شخصیات ہیں ان کی جانب سے یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے یہ شریف خاندان سے رابطہ کرے گا، اور شریف خاندان سے یہ کہے گا کہ میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کی کاپیز لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کی جائیں، تاکہ یہ کاپیز حکومت پاکستان کو بھجوائی جائیں، اور پتہ چلے کہ میاں نواز شریف نے کن ہاسپٹلز میں علاج کروایا، کن ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کا علاج کیا، انہوں نے میاں نواز شریف کی کیا بیماری ڈائیگنوز کی، اور اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں۔ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ برطانیہ میں جن ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کا علاج کیا تھا ابتدائی طور پر، جو ان کا ابتدائی ٹریٹمنٹ ہوا تھا، اور جن ہاسپٹلز میں میاں نواز شریف کا علاج ہوا، وہاں سے بھی میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں گی، اور اس حوالے سے لندن ہائی کمیشن جو ہے، جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے لندن میں، وہ ایک رابطہ کار کا کردار ادا کرے گا، اور پاکستان کے اندر بھی ایک میڈیکل کمیشن قائم کیا جائے گا، ایک میڈیکل بورڈ قائم کیا جائے گا جو کہ برطانوی ڈاکٹرز سے رابطہ کرے گا، جو ایسے ڈاکٹرز جو میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، اور ان سے تفصیل پوچھے گا کہ آخر میاں نواز شریف کو اب کون سی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سی بیماری ہے جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف اپنا قیام برطانیہ میں بڑھا رہے ہیں، اور جو انہوں نے ہوم آفس میں اپیل دائر کی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنی بیماری کو بنیاد بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کو بیماری کی بنیاد پر ان کا جو قیام ہے اس میں توسیع دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی شخصیت جو وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریب ہے،
بہت طاقتور شخصیت مانی جاتی ہے، بہت بااختیار شخصیت مانی جاتی ہے، جو برطانوی حکام سے مسلسل رابطے میں بھی ہے، اس نے بھی میاں نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے، خاص طور پر جو میاں نواز شریف کا ڈیپورٹ ہونے کا معاملہ ہے اور میاں نواز شریف کو جو لندن سے برطانیہ سے بے دخل کرنے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اور یہ جو شخصیت ہے یہ برطانوی حکام سے رابطے میں بھی رہتی ہے۔ اسی شخصیت نے سب سے پہلے برطانوی سیکرٹری داخلہ سے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق بات کی تھی۔ اسی شخصیت نے اسلام آباد میں جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان سے ملاقاتیں کی، اور سب سے بڑا کام اس شخصیت نے یہ کیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ملزمان کی حوالگی کے لیے ایک معاہدہ ہے اس کے لیے پہلی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، پروپوز معاہدہ، ایک مجوزہ معاہدہ، اس پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک اتفاق رائے جو ہے اس کے بہت قریب دونوں ملک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان تحویل ملزمان کا جو معاہدہ تھا وہ باضابطہ طور پر موجود نہیں تھا، لیکن اسپیسیفک کیسز میں پاکستان نے برطانیہ کو مطلوب کئی افراد جو ہیں وہ برطانیہ کے حوالے کیے، یعنی ایسے افراد جنہوں نے برطانیہ میں کرائم کیے تھے، برطانیہ میں جرائم کیے تھے، اور وہ پھر پاکستان واپس آ گئے تھے، پاکستان میں یہاں روپوش ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو ڈھونڈا، ان کے خلاف کارروائی کی، انہیں گرفتار کیا، اور پھر برطانیہ کے کہنے پر برطانوی حکام کے حوالے کر دیا۔ اب یہی جو شخصیت ہے انہوں نے میاں نواز شریف کے ویزے میں جو توسیع کی درخواست تھی جو ان کی، جب وہ رد ہوئی تو اس وقت بھی اسی شخصیت نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی۔ لندن سے یہ خبر 3 دن بعد آئی تھی، لیکن اس شخصیت نے سب سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست ہے وہ رد ہونے والی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ جو میاں نواز شریف کے متعلق معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں ان سے یہ شخصیت کس قدر آگاہ ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یعنی شہزاد اکبر، انہوں نے 2 بڑے انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی حکام کو میاں نواز شریف کے متعلق ایک نیا اور تازہ ترین ڈوسیئر بھیج دیا گیا ہے، اور یہ ڈوسیئر نہ صرف ان عدالتی فیصلوں کی نقول پر مشتمل ہے جو میاں نواز شریف کے خلاف آئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی قوانین کی کچھ شقوں کی اس میں وضاحت بھی کی گئی ہے، اور پاکستانی حکومت کا موقف بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے میاں نواز شریف سیاسی بنیادوں پر وہاں پر اپنا قیام بڑھا رہے ہیں، ان کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ وہاں پر نہیں ہو رہا، اور وہاں سے وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بالکل فٹ ہیں، صحت مند ہیں، جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے پاکستان کے اندر جس قسم کی سیاسی سرگرمیاں لندن سے کیں، اس سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ایک ریکارڈ مرتب کر کے تو ایک ڈوسیئر جو ہے وہ برطانوی حکام کو بھیجا گیا ہے۔ دوسرا، اس شخصیت نے یہ بھی کہا ہے کہ تحویل ملزمان کا جو معاہدہ ہے اور مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے جو معاہدہ ہے اس پر اتفاق رائے بھی بہت قریب ہے۔ اور تیسرا، اس شخصیت کا امپریشن یہ تھا، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وہ امپریشن یہ تھا کہ اس شخصیت کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں کہ ہوم آفس میں جو میاں نواز شریف نے اپنا ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے کے خلاف جو اپیل دائر کر رکھی ہے اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ آنے والا ہے، اور شہزاد اکبر کا تاثر یہ تھا کہ میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے یہ بھی مسترد ہونے والی ہے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے پاس صرف عدالتی آپشن رہ جائے گا۔ عدالتی آپشن میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس ریلیف ملنے کا امکان کم ہے، اور الٹیمیٹلی میاں نواز شریف کے لیے برطانیہ میں رہنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور انہیں پاکستان آنا ہی پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔